नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जी हमारा सूरे दुखान है, पारा नंबर 25 है और ये हम शुरू करते हैं। आयत नंबर 16। यौमा, जिस दिन, नबतिशु, नबतिशु, ये मैं पीछे आयत पढ़ी थी इसलिए रुक गई थी कि ये आपको जब टेक्स्ट में आएगी तो आपको बताएंगे। नबतिशु, बतशा होता है सख्ती से पकड़ना, एक होता है पकड़ना और एक होता है सख्ती से पकड़ना। अलबत, अलबतशता, पकड़, अल कुबरा, बड़ी, इन्ना, बेशक हम, मुंतकिमून, उर्दू का लफ्ज है कि इंतकाम इससे निकलता है, इंतकाम लेने वाले। आयत नंबर 16 का बा मुहावरा कि जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे तो बेशक इंतकाम लेके छोड़ेंगे। आयत नंबर 16 के बारे में इब्ने मसूद के मुताबिक बड़ी पकड़ से मुराद जंग बदर है, जिसमें कुरैश वालों से बदला लिया गया, जबकि इब्ने अब्बास के नजदीक ये बड़ी पकड़ कयामत वाले दिन होगी, यानी कि आखिरत का अजाब जो कभी नहीं टलेगा। तो बहरहाल उस वक्त के जमाने में जो उस वक्त उनकी पकड़ हुई थी गज़वे बदर पे हुई थी, तो दोनों चीजें ही मुराद ली जाती हैं कि अल्लाह ताला बहुत सख्त पकड़ेंगे। आपको को पता है गज़वे बदर में भी अल्लाह ताला ने कितना सख्त सीधी से उनको पकड़ा था। सिर्फ 313 मुसलमान थे जो 1000 काफिरों के ऊपर छा गए थे और अल्लाह ताला ने बेइंतहा इनकी मदद की थी। और ये इस्लाम और कुफर का पहला मार्का था जिसको यौमुल फुरकान भी कहा जाता है, जिसमें हक और बातिल में फर्क करने वाली ये जंग थी और जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब की थी। मुसलमानों की एक आइडेंटिटी बनी थी, मुसलमानों की एक शो ऑफ पावर, उनकी एक स्ट्रेंथ शो हुई थी। तो यहाँ पे एक ये भी मुराद है और एक बड़ी पकड़ जो एक एक यहाँ पे मुराद बदर भी ली जाती है। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक और इब्ने अब्बास के मुताबिक ये बड़ी पकड़ से मुराद कयामत होगी। और फिर ये करते यही थे कि जब उनसे कहा कहत का अजाब कुछ थोड़ी देर के लिए दूर कर दिया गया तो ये फिर वही हरकतें करने लगे जो पहले करते थे और इस कहत के तिब्बी असबाब तलाश करने लगे थे। फिर इन्हें ये भी ख्याल आया कि हमारी शरारतों की सजा इस सूरत में मिली है, यानी कि ये अपनी खुद ही एक्सक्यूजेस अपना जो थे ना वो कर रहे थे। अभी देखें हमारे पास ये कोरोना आया, अब ये जो लेटेस्ट चाइना का वायरस आ रहा है और वट एवर, ये जो तमाम चीजें हैं ये हमारी अपनी हरकतों का सबब है। सबसे बढ़ के जो मेरी अपनी नाकस राय है, ये जो सऊदी अरब ने पर्दा थोड़ा सा जो रिलैक्स कर दिया है, कसिनोज खुल गए हैं, टूरिज्म के लिए खोल दिया है और थोड़ा सा जिसको थोड़ा नहीं बल्कि काफी, बल्कि मेरा इत्तेफाक हुआ था लास्ट ईयर जद्दे जाने का, तो आई मीन के सोच भी नहीं सकते थे कि वहां पे आपको स्कर्ट्स में औरतें या इस तरह की वेस्टर्न आउटफिट्स में आपको वहां पे नजर आएंगी। तो उन्होंने टूरिज्म के लिए खोल दिया है। तो बहरहाल हमने तो खुद अपने अजाब को खुद दावत दी है। अल्लाह ताला हमें, हम सबको अल्लाह ताला, हमारे हमारी बच्चियों को अल्लाह ताला बाहया, बापर्दा और बाकरदार रखे, आमीन सुमा। आयत नंबर 17। अब आयत नंबर 17 से जो है ना 33 तक, इन आयात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और फरौन का किस्सा सुना के जो मक्का के सरदार थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में अंधे और बहरे हो गए थे, उनको बताया जा रहा था कि फरौन जो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का बादशाह था, सबसे बड़ा सरकश था, अल्लाह खुदा बनकर तख्त पे बैठा था, उसने जब हमारे रसूल की मुखालफत की तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको गर्क कर दिया। अगर ये कफारे मक्का को कहा जा रहा है, अगर तुम लोग भी अपने जिद और हट दर्मी में कायम रहे तो तुम्हारा भी वो ही अंजाम हो सकता है। तो ये आयत नंबर 17 से 33 में फरऔन का किस्सा सुना के अहले मक्का को, उस वक्त के मक्का के लोगों को ये उनको वार्न किया जा रहा है। और आज
مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ان واقعات سے عبرت سیکھیں اور اللہ کے فرما بردار بن جائیں. اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 17. ان یہ کہ ادو ادو حوالے کر دو, ٹھیک ہے, سپرد کر دو, الیہ اوپر میری والی طرف. فرعون والی جی اوپر والی آیت بھی ابھی پڑھنی والا قد. او ٹھیک ہے, سوری دیکھا میرے, تھینک یو سو مچ. ہاں یہ میں چھوڑ گئی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, بہت شکریہ. وَلَقَدْ وا میں نے, اور لا البتہ, اور قد تحقیق, اور البتہ تحقیق, فتنا فتنا میں آپ دیکھیں لفظ ہے فتنہ, آزمائش, آزمایا ہم نے, قبلہم قبل اس سے, قوم فرعون قوم فرعون کو, وجاءہم اور آئے ان کے پاس, رسول رسول کریم عالی قدر. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 17. اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے. جیسے میں نے آپ کو آیت نمبر 17 سے 33 کا یہ بتا دیا ہے. اب یہ فرعون کا واقعہ شروع ہو رہا ہے, اس لیے میں ایک اگلی آیت اس کے ساتھ میں اور پڑھ لوں گی. اب فرعونیوں کا جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ انتہائی ہٹ درم اور عہد شکن لوگ تھے. جب ان پہ کوئی عذاب آتا, آپ کو ہم نے پہلے بھی میرے خیال سے لاسٹ صورت میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہوئے آئے تھے کہ ان کے پاس بھی, فرعون کے پاس بھی, بنی اسرائیل کے اوپر بھی 5 عذاب آگے پیچھے آئے تھے. ایک عذاب آتا, جب اس میں مبتلا ہوتے تو بھاگے بھاگے آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, ان کو ریکویسٹ کرتے پلیز اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ہٹا دے, اگر یہ ہٹ گیا نا تو ہم ایمان لے آئیں گے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے وہ عذاب دور ہو جاتا, پھر اکڑ جاتے, پھر غلط کاموں میں مصروف ہو جاتے. پھر دوسرا عذاب آیا, پھر اس میں مبتلا ہوئے, جیسے مینڈک کا اور خون کا اور پتہ نہیں کیسے کیسے ان کے پر عذاب آئے, تو پھر وہ دوڑ جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کرتے. اسی طرح جب 5 عذاب اس طرح کر کے ہو گئے, بار بار وعدہ کرتے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے, ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے, لیکن پھر عہد شکنی کرتے تھے. تو یہی بات اعادہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرعون کا قصے کو ریمائنڈر پہ دے کر ہمیں ایک وارننگ قصے کے طور پہ بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسے کیا, اور یہ اہل مکہ بھی یہی کر رہے تھے. اور جیسے رسول جو انتہائی اعلیٰ اور بلند سیرت و کردار کے مالک ہیں, اور یہاں مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ فرعون کے پاس کون آئے تھے, رسول کریم. یہاں مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو انتہائی بلند سیرت کے مالک تھے, اور پھر بھی انہوں نے انکار کیا اور اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہے. اور دیکھا جائے تو اس وقت اگر میں اور آپ, ہم لوگ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑے کریں اور اپنی, جس کو کہتے ہیں سیریسلی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں, تو ہمیں بھی نہیں لگتا کہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ فار ایگزامپل ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو ہر طرح کی بیماری سے, رزق کی کمی سے, ہر طرح کی آفت و پریشانی سے بچائے, آمین. اب ہمارے گھروں میں ایک نارمل, آپ کو پتہ ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور آسانی کے ساتھ تنگی ہے, یعنی کہ یہ فیزز چینج ہوتے رہتے ہیں عروج اور زوال کے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سم ہاؤ ہم کبھی صحت کی حالت میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی صحت خراب ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر ہم خراب ہو جاتے ہیں. اسی طرح رزق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بہت الحمدللہ برکت ڈال دیتے ہیں, کبھی ایک دم کو پرابلم آ جاتی ہے, اس میں ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سم ہاؤ اولاد کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے, کبھی بہت اسموتھلی چل رہا ہوتا ہے بچوں کی تربیت, پھر ایک دم کوئی آزمائش آتی ہے, کوئی بچہ نافرمان نکل جاتا ہے یا وٹ ایور. تو ہماری اپنی زندگیوں میں بھی یہ سبق سیکھنے کے ہیں. بات تو اللہ تعالیٰ فرعون کی کر رہے ہیں, یہ ہم اپنی ایوری ڈے لائف میں دیکھیں تو ہمارے ساتھ بھی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایک آزمائش آتی ہے, جب ٹل جاتی ہے, تو جب آزمائشیاں, جب ہم بیماری میں ہوتے ہیں یا بچوں کے امتحان ہو رہے ہوتے ہیں, تو کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کو, جو نمازیں نہیں بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں, فٹافٹ کھڑے ہو جاتے ہیں یا نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے نکال دے. اور جب وہ پریشانی نکل جاتی ہے تو پھر ہم اللہ کو بھی اسی, افسوس کی بات ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں, پھر اسی طرح اسی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. تو یہی فرعون اور اس کی قوم کا حال تھا. ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا.
ان یہ کہ ادو حوالے کرو، الیہ میرے، عباد اللہ اللہ کے بندوں کو، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول رسول ہوں، امین امانت دار۔ با محاورہ ہے آیت نمبر 18، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندو یعنی کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ اب یہ بہت ایک لمبا واقعہ ہے، اور بہرحال بہت دفعہ ہم اس کو ریپیٹ بھی کر چکے ہوئے۔ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفرازہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کوہ طور پہ جب اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے تھے، ایک درخت کو، ایک جس کو مونیومنٹ کر کے جہاں سے ایک آگ نکل رہی تھی، حالانکہ وہ ایک نور تھا جو اس میں سے وہ نکل رہا تھا، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو نبوت سے نوازا تھا تو آپ کو 2 کام اپوائنٹ کیے تھے۔ نمبر 1 کیا کہ فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دو، وہ خدا بن کر بیٹھا ہے اور لوگوں پہ بہت ظلم کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل کو غلامی سے رہائی دو۔ تو یہاں پہ یہی آیت نمبر 18 میں بتایا جا رہا ہے کہ کہا گیا اللہ کے بندو یعنی کہ بنی اسرائیل کو، یعنی کہ ان کو غلامی سے نجات دو اور فرعون کو اللہ کا پیغام دو۔ اور یہاں بتایا گیا کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کوالٹیز بتائی گی، رسول امین امانت دار، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ جو ان کو منصب یا جو باتیں ان کو دی، انہوں نے ایز اٹ از منوون وہی کیا۔ اور اس آیت نمبر 18 کے بھی 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو ترجمے سے واضح ہے، اور قرآن میں بہت زیادہ جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ قوم بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے ہمراہ کر دو۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو، میرا حق مجھے ادا کر دو، یعنی میری بات مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی طرف سے تم پر میرا حق ہے، اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ آیت نمبر 19، وَأَن اور یہ کہ لا نہ تعلو، تعلو علو ہوتا ہے سرکشی کرنا، زیادتی کرنا، اللہ اللہ پر، انی بے شک میں، آتیکم لایا ہوں تمہارے پاس، بی سلطان، ب ساتھ سلطان کا مطلب ہے یہاں پہ دلیل، آرگومنٹ، مبین کھلا روشن۔ آیت نمبر 19 کا با محاورہ، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔ یعنی کہ جب میں اللہ کی طرف سے تمہارے سامنے سری سند یا ایسے معجزات پیش کر رہا ہوں جو اس کی طرف سے میرے رسول ہونے پر واضح ثبوت ہیں، پھر جو بھی میں تمہیں دعوت پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کی دعوت ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو آپ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے، ساتھ آپ کو 2 معجزات دیے تھے، آپ کو ایک اللہ نے پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا، انہوں نے کہا لاٹھی، تو انہوں نے کہا زمین پہ ڈالو، جب آپ نے زمین پہ ڈالی تو وہ ایک استھا بن گیا، اور آپ نے کہا کہ ایک اپنا ہاتھ جو ہے اپنے گریبان ایسے اپنی جیب سے نکالو، تو وہ جب انہوں نے اپنا ہاتھ اندر سے نکالا تو وہ چمکتا ہوا نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 معجزات دیکھ کر ان کو بھیجا تھا کہ یہ معجزات لے گو، تاکہ ان کو یہ یقین آئے کہ یہ رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نبوت پہ فائز کیا ہے، اور یہ سلطان المبین اور کھلی دلیل لے کر آئے ہیں۔ اور پھر ساتھ ان کو کہو کہ اگر تم میری مخالفت کرو گے یا سرکشی پہ اترو گے، یہاں پہ لینا لا تعلو علی اللہ، تو یہ دراصل اللہ ہی کی سرکشی اور بغاوت کے مترادف ہے، یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکشی نہیں کر رہے، یہ اللہ سے سرکشی اور بغاوت کر رہے ہو۔ اب خود سوچ لو کہ اللہ سے سرکشی کرنے کے بعد کیا تم سوچتے ہو کہ تم اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ گے؟ تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 20، وَإِنِّي اور بے شک میں، اُزْتُ جیسے ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ پناہ مانگتا ہوں، تو اُزْتُ پناہ طلب کرتا ہوں، بے ربی اپنے رب کی، وَرَبِّكُمْ
اور تمہارے رب کی ان اس سے کہ ترجمون ترجمون. اب اس میں لفظ دیکھے کہ تم اور آگے رجم. رجم آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ پتھر مار کے ہلاک کرنا، رجم کرنا. تو یہاں با محاورہ ہے کہ اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب فرعون کو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روشن بالسلطان مبین واضح معجزات کے ساتھ اللہ کے احکام پہنچائے، اس کو ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور کہا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے رہائی دو، تو فرعون کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ اس کو تو مطلب مار ہی دینا چاہیے. اور یہ اس وقت کی قتل کا اس نے ارادہ کیا. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اندر ہی اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پھیل رہی تھی. بنی اسرائیل کے علاوہ قوم فرعون کی جو اپنے دربار کے، اپنے اس کے جو کلوزسٹ لوگ تھے، وہ بھی بہت سے لوگ ایمان لا چکے ہوئے تھے لیکن اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا ہوا تھا. اور فرعون کو اپنی سلطنت کے چھن جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا. اس نے اپنے درباریوں اور قوم کے لوگوں سے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، ورنہ تمہارا دین بھی تباہ کر دیں گے اور ملک میں انار کی بدامنی بھی پھیلا دیں گے. اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی پناہ میں آ چکا ہوں. وَإِنِّي أُسْتُرْ بِرَبِّي. اللہ سے ہم دعا مانگتی اس آیت کو پھر وسیلہ بنا کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمت ڈال دے. ہم سب کی دکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے. جو پردیس میں بیٹھے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت، زندگی، تندرستی کے ساتھ اللہ کے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میں اپنے پروردگار کی پناہ میں آ چکا ہوں، لہٰذا تم میرا بال بیکا نہیں کر سکتے. مجھے رجم کرنا تو دور کی بات ہے. مطلب اس نے کہا کہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا. فرعون نے ان کو وارننگ دی کہ اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا. تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنس لیول دیکھیں، اللہ پہ توکل دیکھیں. کیا آپ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی اللہ کی حفاظت میں ہوں، اللہ کی پناہ میں ہوں. آیت نمبر 21. وَإِلَّمْ، اور اگر لم نہ، تو امینو، نہ تم ایمان لاؤ، لی مجھ پر، فَاعْتَزِلُونَ، تم مجھ سے، فَاعْتَزِلُونَ الگ ہو جاؤ. اعتزلو ہوتا ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو. اعتزل، ٹھیک ہے جی. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 21. اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. اب کہا جا رہا ہے کہ اگر میری دعوت قبول نہیں کرتے تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو اور مجھے ایذا نہ پہنچاؤ، مجھے تکلیف نہ دو، ورنہ تم کبھی اللہ کی گرفت سے بچ نہ سکو گے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، مگر میری راہ نہ روکو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. اب یہاں پہ انہوں نے دو آپشن دی. نمبر ایک، ان کو کہا کہ مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، لیٹ می ڈو مائی ورک، اور جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور بنی اسرائیل پہ ظلم نہ کرو، اس کو میرے ساتھ جانے دو. آیت نمبر 22. فدعا، پھر دعا کی اس نے، واپس اور دعا کی، ربہ، اپنے رب سے، انا، بے شک، ہاؤلائی، یہ سب، قومن، قوم، لوگ ہیں، مجرمون، مجرم ہیں. آیت نمبر 22 با محاورہ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی. اور یہ فریاد ویسی ہی فریاد ہے جو نبی اور دوسرے نبی اپنی قوم کو بے انتہا سمجھانے کے بعد، اور جب ان کے پاس یہ دلیل بھی آ جائے کہ یہ پتھر سے زیادہ سخت ہے، ان کے اوپر ہدایت اترے گی نہیں. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے بھی اللہ سے فریاد کی. گویا اس فریاد کا زمانہ ٹھیک وہی زمانہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل اور ایمانداروں کے ہمراہ ہجرت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب آگے کیا ہے؟ آیت نمبر 23.
फअस्री, पस ले जा। आप लोगों को समझ आ रही है? ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ बयान किया जा रहा है। ये चेंज कर दें। जी, थैंक यू जी। फअस्री, फ पस, असरी ले जा, बी इबादी, ब साथ अबद बंदे, मेरे बंदों के, छोटी ये लगी मेरे बंदों को, लैलन, लैल रातों रात, इन्नकुम बेशक तुम्हारा, मुत्तबऊन, मुत्तबऊन ये मुत्तबऊन वो लोग होते हैं जिनकी पैरवी की जाए, इत्तबा किया जाए, मुत्तबऊन। तो यहाँ बा मुहावरा हुआ आयत नंबर 23 का। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदों को रातों रात लेकर चले जाओ, और फरौनी जरूर तुम्हारा मत्तबाउन तुम्हारा ताकुब करेंगे, बा मुहावरा का ये इसका सेंस है। इन्हीं के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म हुआ और ताकुब की खबर भी दी गई अल्लाह ताला ने कि तुम लोग निकल जाओ रातों रात, और तुम्हारा ताकुब भी होगा, तुम्हारे पीछे भी लोग आएंगे। बनी इसराइल तो सबके सब आप पर ईमान ला चुके थे, गो इनमें से अक्सर अपने ईमान को फरऔन की उसकी अजियतों उसकी तकलीफों के खौफ से जाहिर नहीं करते थे। यानी कि कुछ ईमान वाले ऐसे थे जो फरऔन के डर के मारे अपने ईमान को जाहिर नहीं करते थे, और इसके अलावा कुछ लोग कौम फरऔन के भी आपके यानी कि फरऔन के कौम में से भी कुछ लोग आप पर ईमान ला चुके थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुक्म दिया कि अपने तमाम ईमानदार बंदों के साथ खुफिया तरीके से मिस्र से हिजरत कर जाएं। और कहते हैं कि स्कॉलर्स कहते हैं कि ये लोग तकरीबन कोई 1 लाख थे। चुनाचे आपने खुफिया तरीके से सबको हिजरत का पैगाम दिया और वक्त और जगह भी मुकर्रर कर दी। जब वो सब इकट्ठे होकर हिजरत के लिए रवाना हुए, साथ ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये भी इन्फॉर्म कर दिया कि फरऔन और आले फरऔन तुम्हारा ताकुब करेंगे, और लिहाजा ये हिजरत का सफर चाको चौबंद रह के हर तरह की एहतियात के साथ करते हुए करना है। ठीक है जी। अल्लाह ताला ने तदबीर भी बता दी कि कैसे निकलना है, और साथ उनको उनको वार्न भी कर दिया कि इस तरह तुम्हारे पीछे भी आएंगे। आयत नंबर 24, वत रुकी। अच्छा, वत रुकी इसमें लफ्ज है तरा का, तरक होता है छोड़ देना, उन्होंने छोड़ दिया या वो छोड़ गए। वत रुकी और छोड़ दे, अल बहरा, बहर दरिया को, रहवन, रहवा, रहवन होता है खुश्क, थमा हुआ, साकिन, स्टिल। इन्नहुम बेशक इनका, जुंदुन, जुंद कहते हैं लश्कर को, मुगरकून, गरक उर्दू का लफ्ज है, गरक किया जाएगा या डबो दिया जाएगा। आयत नंबर 24, और दरिया से क्या खुश हो रहा होगा, पार हो जाओ, तुम्हारे बाद इनका तमाम लश्कर डबो दिया जाएगा। अब ये भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको ढारस दी। अब समुंदर को खड़े का खड़ा छोड़ने की हदायत दी अल्लाह ताला ने, और यहाँ पे फरऔन की गरकाबी की तरफ अल्लाह ताला ने बताया। तो ये वो मुकाम था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी यानी कि जब वो जाने लगे तो रास्ते में समुंदर आ गया। अल्लाह के करम से उन्होंने लाठी उस पे समुंदर पे मारी तो समुंदर में रास्ता बन गया, और वो समुंदर से रास्ता बन गया तो उनके और उनके सारे अहले ईमान वाले जो थे समुंदर से पार उतर गए। तो उन्होंने देखा, जब वो पार उतरे तो उन्होंने देखा कि फरऔन और उसका अजीम लश्कर उनके ताकुब में समुंदर के दूसरे साहिल पे पहुंच गया है। इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि समुंदर के पानी में अपना दोबारा असा मारूं ताकि समुंदर का पानी फिर से रवा दवा हो जाए, और फरऔन और उसके लश्कर समुंदर के दूसरे साहिल पे खड़े रह जाएं। और समुंदर में बने हुए उस खुश्क रास्ते पे जो अल्लाह ताला ने मोजजाती तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले फॉलोअर्स के लिए अल्लाह ताला ने बनाया था, वो उसको खत्म कर दें। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस आयत में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे वही की, ऐसा मत करो, कौम और इसको लश्कर उनके लश्कर को दरिया में दाखिल होने दो, और इसी समुंदर में तो हमने इन लोगों को गर्क करना है। बात समझ में आई कि उन्होंने असा मारी थी तो अल्लाह ताला ने वहां पे एक रास्ता बना दिया था समुंदर के ऊपर से जिसमें से वो आसानी क्रॉस कर गए, और जब वो क्रॉस कर गए तो उन्होंने देखा कि फरौन और उसकी जो लश्कर थे
وہ آ رہے تھے ان کے پیچھے، تو انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ سا مار کے پانی کو میں دوبارہ سے، جو ابھی ساکن ہوا ہے، بہرا راہون یعنی کہ ساکن ہوا ہے، اس کو میں دوبارہ سے ساری کر دوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رہنے دو، یہ ان کو آنے دو، کیونکہ انہوں نے ان کا جو انجام ہے یہی سمندر ہے. آیت نمبر نیکسٹ ہے 25. کم، کتنے، تاراکو، چھوڑے انہوں نے، من جناتن، باغات، و عیون، اور چشمے. وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے. وَالزُّرُوعٍ، آیت نمبر نیکسٹ ہے 26. وَالزُّرُوعٍ، اور کھیتیاں، وَمَقَامٍ، اور مکان، کریم، نفیس، اور کھیتیاں اور نفیس مکان. اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو فرعون اور اس کے لشکر جب موسیٰ کو فالو کرتے ہوئے جب اسی خشک راستے پہ پہنچے، تو درمیان میں اللہ کے کرم سے وہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی، وہ جو خشک راستہ جو پل کے وہ سمندر پہ بنا تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہی پورے کا پورا لشکر جو تھا اس سمندر میں ڈوب گیا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ ڈوب گیا، جندن مغرقون، یہ آیت نمبر 24 میں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو پیچھے سے یہ جو فرعون ایک بہت جس کو کہتے ہیں کہ امیر کبیر، اور بہت سی اس نے بہت زیادہ کانکرز، بہت زیادہ اس نے فتوحات کی ہوئی تھی، تو پیچھے وہ کیا چھوڑ گیا؟ بہت سے باغ اور چشمے، پراپرٹیز چھوڑ گیا، کھیتیاں چھوڑ گیا، مقام کریم، نفیس مکان چھوڑ گیا. آیت نمبر 27. وہ نعمتن، اور نعمتیں یا آرام کی چیزیں، کانو تھے، فیہا، ان میں، فاکہین، فاکہین کو انڈرلائن کر لے، آرام پانے والے، مزہ اڑانے والے، دل لگی کرنے والے. آیت نمبر 27 کا با محاورہ کہ اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں یہ بات ہمارے لیے بھی بڑی سوچ کی بات ہے. بہرحال ابھی اس کی جو میں بات کروں کہ موسیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ تو اپنے اہل ایمان کے ساتھ بحفاظت سمندر کو کراس کر گئے. فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا، اور جب وہ غرق ہو گیا تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ پیچھے اپنی کتنی جائیدادیں، کتنی مزے کی چیزیں، کتنی نعمتیں، فاکہین جن میں وہ مزے اڑاتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ تمام اپنی پراپرٹیز وہیں چھوڑ گئے. آیت نمبر 28. کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا، وارث نہ ہم بناتے ہیں اس کو، اور وارث بنایا ہم نے ان کو، قومن آخرین، قوم آخرین دوسری کو. با محاورہ آیت نمبر 28. اسی طرح ہوا، ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا. آیت نمبر 29. فما، پسنا، بکت، بکت اس کو انڈرلائن کر لیں، بکت ہوتا ہے روئے، رونا، روئے، علیہم ان پر، السماء آسمان، والارض اور زمین، وما کانو اور نہ تھے وہ، منظرین اور نہ وہ تھے منظر یعنی کہ ان کو مہلت دی جاتی. با محاورہ پھر ان پہ نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا، نہ ان کو مہلت دی گئی. بڑی زبردست بات کی جا رہی ہے یہاں پہ، یہ وہ بات کی جا رہی ہے. اب آپ کے ذہن میں کبھی خیال آتا ہے کہ فرعون اتنا بڑے دربار کا مالک تھا، کس قدر اس کے پاس آسائشیں تھیں، اور اس کے جو اقربا تھے، جو اس کے دربار والے تھے، ایلیٹ قسم کے درباری تھے، اس کے جو سردار تھے، ان سب کی کتنی پراپرٹیز تھی، کتنا مال تھا ان کے پاس، اور وہ سب چھوڑ کر انتقام کی دھند میں ایمان والوں کو سبق سکھانے کے لیے، جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ آئے تھے کہ ان کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے. ہاؤ ڈیئر یو، یہ ہمارے سے بچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان نکلے کیسے؟ وہ تو غصے میں نکلے تھے. لیکن اللہ کی باتیں اللہ جانتا ہے، اللہ نے ان سب کو ڈبو دیا، اور پیچھے ان کی تمام مٹیریل چیزیں رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح ہم نے کسی دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا. یہ اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس بات پہ کیا کہوں. اب یہ دوسری قوم کون تھی جو فرعون اور آل فرعون کے محلات، باغات، چشموں اور کھیتیوں کی وارث بنی؟
اس کے مختلف اختلاف ہے. کچھ لوگوں کو خیال کرتے ہیں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جو مصر میں باقی رہ گئے تھے، جو فرعون اور آل فرعون کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ان چیزوں کے وارث بن گئے. اور بعض لوگ کہتے ہیں، ایک سیٹ آف اسکالرس کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی اور لوگ تھے. قرآن کریم ان دونوں باتوں کی تائید کرتی ہے. اور یہاں پہ لکھا ہوا نا قومن آخرین، تو یہاں پہ ہے تاریخ سے بھی فرعون کی غرقابی کے بعد مصر میں بنی اسرائیل کی حکومت ثابت نہیں ہوتی. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ اتنا سب کچھ مال متا چھوڑ گئے اور مر گئے، اور اس کی جگہ دوسرے لوگ وارث بن گئے. یہ ایسے نہیں ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے، میرے تو پتہ نہیں، اس بات کو کہتے ہوئے میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اور میں نے شاید پہلے بھی کچھ دنوں پہلے عرض کیا تھا یہ بات کو. آج جس جگہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سینچری تو دور کی بات ہے، صرف 50 سال لے لیں، یہ بھی ہم بہت بڑی بات کر رہے ہیں. ہمیں تو اگلی سانس کا نہیں پتا کہ ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں. ہم اگلے 50 سال میں اس گھر میں، جس کو ہم اپنا گھر کہتے ہیں، وہ جو میرا وارڈروب ہے، وہ جو میرا واش روم ہے، وہ جو میرے کپڑے ہیں، وہ جو میری کراکری ہے، وہ جو میری اولاد ہے، سب کچھ کہتے ہیں نا، یہ میرا میرا میرا، میں، میری چیز. ہم مر جائیں گے تو کسی اور کی ہو جائے گی. ایسے ہی ہے نا. اور پھر اس کے بعد وہ کیا حال کریں گے؟ وہ جو گھر میں اتنے شوق سے میں نے سجایا ہے، یہاں یہ صوفہ رکھوں، یہ یہاں یہ واز رکھوں، یہاں پہ یہ شینڈلیئر، اب یہ والی لائٹس چل گئی ہیں، اب یہ والی لائٹس میں نے کرنی ہے، اب یہ میں نے آج کل یہ پینٹس چل رہے ہیں، یہ جو ہے وال پیپر چل رہا ہے، میں نے یوں کرنا ہے. کتنے کتنے ہم ہر وقت گھروں کے ساتھ الجھے چپکے رہتے ہیں. اور جب ہم جائیں گے، یقین جانیں، ہماری ان چیزوں کو ہماری اولادوں، ہماری سگی اولادوں نے پوچھنا ہے. انہوں نے کوڑے کے ڈبے میں، گاربیج بیگز میں ڈالنا ہے اور پھینک دینا ہے، ڈونیٹ کر دینا ہے یا پھینک دینا ہے، کوڑے میں پھینک دینا ہے. ان کو کوئی ایفیلیشن نہیں، جس کو ہم اتنا سین سین کے سوار سوار کے رکھتے ہیں. تو یہ جو بات ہم کریں نا، فرعون اور اس کے جو خزانے اور اس کی جو آسائشیں تھیں، اس کے مالک کوئی اور بن بیٹھے. اسی طرح بات یہ ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا. آج کے دن، آج ہی کے دن ہم اپنی قیامت کی اور آخرت کی تیاری شروع کر لیں. اپنا سوٹ کیس بھرنا شروع کر دیں. وہ سوٹ کیس اعمال کا سوٹ کیس، جو ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. جنت میں جانے کی کیا ٹکٹ ہے؟ وہ آپ کے اعمال صالحہ کرنسی نوٹ میں وہ پیش کیے جائیں گے. صالح اعمال، خلوص سے نیت کہ اللہ تعالیٰ میں نے ایسے انٹری لینی ہے. فرعون اپنی کوئی چیز انجوائے نہیں کر سکا، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم انجوائے کر پائیں گے؟ ایک گلاس یا کپ ٹوٹتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے. کتنا ہم اپنے کو بچہ توڑے یا ملازم توڑے تو کتنا ہم برہم ہوتے ہیں کہ یار کیوں توڑا، وائے، اتنے پیار سے میں لے کر آئی ہوئی تھی، اتنا مہنگا میرا تھا، اتنا یوں تھا. اسی طرح ہم نے بھی ٹوٹ جانا، اور ہم بھی اسی طرح وہ قبر گاربیج میں ہم لوگ بھی چلے جائیں گے. ہمارا بھی کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، ہماری چیزوں کا نام و نشان نہیں رہے گا. آج ہم دنیا میں زن، زر، زمین، انہی چیزوں کے لیے لڑتے رہتے ہیں، اسی چیز کے سٹیٹس میں کھوئے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سمعنا وأطعنا. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا ہی میں آخرت کی، قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہماری ایسی تیاری کرا دے کہ ہماری آخرت کا سفر ہمارا سرخرو ہو جائے. اللہ تعالیٰ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، جنت الفردوس میں جگہ دے دے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ہم سب کا حساب آسان فرما دے. اللہ حساب ہی نہ لے. اللہ اپنے بندوں کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کہ یس یو کین گو ٹو جنہ. اللہ تعالیٰ ہمارے آسان معاملات کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری تمام تکلیفوں کو دور کر دے. میری جو بہنیں تکلیف میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ دور کر دے. میری بہت پیاری ایک نیبر ہے، ان کی امی فوت ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. میری ایک اور بہت پیاری ہمسائی ہے، ان کے ہسبینڈ پچھلے 1 ڈیڑھ سال سے بیڈ پر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، زندگی، تندرستی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور ہم سب کو ہدایت یافتہ کر دے. آمین ثم آمین. جی آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے گا؟
انشاءاللہ جی کل ہماری یہیں پہ کلاس رہے گی 3 بجے پاکستانی ٹائم کے حساب سے شروع ہوگی، اور یہ ہم لوگوں نے رکوع کر لیا ہے 14۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔